बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, नमाज़ मग़रिब अदा कर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी नमाज़ों को भी कबूल व मंजूर फ़रमाए और ये जो अब नई रात का आगाज़ हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात की हर तरह की खैर व बरकत से हम सब को हिस्सा नसीब फ़रमाए, साथ की हर तरह की मुश्किलात और मुसीबतों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। नाज़रीन किराम, कुछ अरसे से मैंने एक मामूल बना रखा है कि मैं न्यूज़ बिल्कुल नहीं सुनता, ख़बरों से बिल्कुल दूर रहता हूँ और उसकी ख़ास वजह यह है कि अक्सर व बेशतर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें आपका टाइम पूरा दिन पूरा वो ज़ाय हो जाता है। आप किसी एक ख़बर को सुनने बैठते हैं, फिर उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं, फिर तबसरों से तबसरे आगे निकलते जाते हैं और वो पूरा दिन ज़ाय होता चला जाता है। इसी वजह से मैं अक्सर व बेशतर प्रोग्राम जस्तजू के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ हालात हमारे वतन के अंदर चल रहे हों या इधर उधर चल रहे हों, उन पे तबसरे करने से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से बात की जाए। लेकिन हालिया दिनों के अंदर एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है कि जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और सिर्फ़ उस वाक़े की वजह से नहीं बल्कि उस वाक़े के बाद जो हमारा एक रद्द अमल है और जो रद्द अमल अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार का देखने को नज़र आ रहा है, उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे और अनफॉर्चुनेटली जब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जब बना था, उस वक़्त तो जिन लोगों ने अपनी जानों की, अपने माल की, अपनी इज़्ज़तों की, अपने घर बार की कुर्बानियाँ दी थी, उनके तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। वो तो ये सोच रहे थे कि एक मदीना की रियासत बनने जा रही है, एक इस्लामी ममलिकत बनने जा रही है, हम यहाँ से निकल के वहाँ पे जाएंगे, हर तरह से महफूज़ व मामून रहेंगे, इस्लामी अहकामात लागू होंगे, इस्लामी मुआशरा होगा, लोग पुरसुकून रहेंगे, हर किसी की इज़्ज़त, जान, माल, आबरू की हिफाजत हो रही होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं है। वक्त के साथ साथ इस जराइम के अंदर भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है और जराइम दुनिया पूरी के अंदर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमारे यहाँ उसके साथ साथ जो संग दिली है, उसके साथ साथ जो बेहिसी है, उसके साथ साथ जो बेशर्मी और ढटाई है, उसके अंदर भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। पिछले ही कुछ दिनों के अंदर आप देखें कि मुख्तलिफ़ वाक़यात, एक वो ज़ैनब बेटी का वाक़या हुआ, उसके ऊपर बहुत बातें भी हुईं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, बड़े बड़े बयानात दिए गए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरी ख़बरों के अंदर वो वाक़या दबता चला गया। फिर उसके बाद वो मासूम बेटी मरवा, उसके हवाले से वाक़या हुआ, उसके ऊपर बातें हुईं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, डिफरेंट डिबेट्स होती रहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी वाक़या दबता चला गया। फिर इसी तरह वो एक और बच्ची जो इस्लामाबाद के अंदर, उसके वाक़या हुआ, उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी डिबेट्स चलती रहीं। फिर लाहौर साहिवाल के अंदर एक हादसा पेश आया, बच्चों के सामने वालिदैन को गोलियां मार दी गईं, उस पर बड़ी डिबेट्स होती रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी दीगर ख़बरों के नीचे दबता चला गया। अब एक और वाक़या हुआ और वो भी लाहौर जैसे और उस शहर और उसके मुज़ाफ़ात के अंदर जो ये वाक़या पेश आया है, मोटरवे के ऊपर जो इंतहाई दर्दनाक और शर्मनाक जो वाक़या पेश आया, जिसमें एक ख़ातून, एक माँ को उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया। एक ऐसी ख़ातून और एक इस मुल्क के अंदर के जहाँ पे आप ये तवक्को करें कि आप अगर कहीं पे रास्ता भूल चुके हैं, कहीं पे किसी मुश्किल के अंदर मुब्तला हैं, तो कोई आपकी मदद को पहुँचे, वहाँ पर बजाय मदद के उसकी तमाम तर एक मता, एक तमाम तर उसकी पूंजी वो लूट ली गई और उसे बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसके साथ ये जुल्म ज़्यादती की गई। वो तो हुआ, मगर उसके बाद का फिर तर्ज़ अमल, जिसमें एक बहुत बड़े ऑफ़िसर और जो ज़ाहिर है अपने हर तरह के इम्तिहानात को पास करके और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके और बड़े बड़े तजर्बे करके वो उस सीट तक पहुंचते हैं, वो आके ये बयान देते हैं कि कहानी ये है, कहानी तो ये है, उसकी बात करने का स्टाइल देखिए और तर्ज़ अमल देखिए और उसको बात करने का जहाँ से शुरू आगाज़ करते हैं, कहानी तो कुछ यूँ है कि वो ख़ातून, मुझे हैरत है कि 3 बच्चों की माँ हो के वो रात के वक़्त घर से निकली क्यों थी, और अगर वो निकली भी थी तो वो फ़लाने रास्ते से क्यों नहीं गई थी, और फिर उससे पहले उसने फिर पेट्रोल अपना क्यों नहीं चेक कर लिया था। इस तरह के ये मुख्तलिफ़ वाक़यात, ये तो ऐसे ही है
کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں چوری ہوئی تو آپ نے گھر میں سامان رکھا کیوں تھا؟ گھر کے اندر سامان آپ کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اپنے گھر کے اندر سامان بالکل نہ رکھتے، بالکل اس کو خالی رکھتے، چوری نہیں ہونی تھی۔ آپ ایک بندے کو جو اس کرب سے گزرا ہے، آپ اس کو سہارا دینے کے بجائے اس سٹیج کے اوپر پہنچے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنے کی۔ آپ کو تو خود شرم سے سر جھکانا چاہیے اور سب سے پہلے اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جی ہمارے ہوتے ہوئے ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ہماری کوتاہی ہے، ہم اس کو فوراً سے جلد ہم کوشش کریں گے کہ اس واقعے کے جو ملزمان ہیں ان تک پہنچا جائے اور اس کو وہ کیا جائے، بلکہ اس کے بجائے جو وکٹم شیمنگ ہے اس کی طرف معاشرہ چل پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، یہ پہلی بات نہیں۔ پرویز مشرف کے زمانے کے اندر کچھ خواتین کی بے حرمتی ہوئی اور وہ عالمی میڈیا نے اس کو اٹھایا، اور جب بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹس چل پڑی تو مشرف نے بیان دیا تھا اس وقت کہ بہت ساری خواتین تو ہمارے ہاں اب ریپ اس وجہ سے کرواتی ہیں تاکہ انہیں باہر کے ویزے مل جائیں۔ اس طرح کے گھٹیا قسم کے ریمارکس یہ ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، جنہیں بہت زیادہ معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ کریم آف دا سوسائٹی ہیں، اس طرح کے لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ طرز عمل ہے، پھر اس سے آگے چلیے، پھر جو ایک اگلا جو طبقہ ہے پھر اس کے اندر بھی مختلف طرح کی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان خاتون کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، مختلف رپورٹس ہیں واللہ عالم، کہ وہ فرانس سے اس وجہ سے وہاں پہ گئی تھی کہ ذرا اسلامی معاشرے کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کریں گی۔ تو اب لوگ وہ فرانس کی رپورٹس نکال کے لا رہے ہیں، مغربی معاشرے کی لا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی اتنی برائیاں موجود ہیں، اتنے مسائل موجود ہیں، آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایسی کوئی بات ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو وطن کی بےعزتی ہو رہی ہے، یہ دین کی بےعزتی ہو رہی ہے، یہ ملک کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایسے توہین ہوتی ہے، وہ جو کر رہا ہے، جس نے جو مجرم ہے، آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ اس کو ملزم ٹھہرائیں، اس کے حوالے سے آپ پوری ایک سوسائٹی یک زبان ہو کے بات کریں۔ اس طرح سے ملک بدنام ہوتا ہے، یا پھر اس طرح سے بدنام ہوتا ہے کہ جو ملزم ہوں، جو مجرم ہوں، ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نیا جرم کرے، کوئی نئی کہانی آ جائے اور پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا جائے، وہ نکل جائے۔ کیونکہ ان میں سے بھی ایک مجرم ایسا ہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ہے یہ گھناؤنی حرکتیں کر چکا ہے، لیکن پھر سلو صفائی۔ پاکستان کے اندر 100 کیسز جو ریپ کے ہوتے ہیں ان میں سے صرف 4 کمرہ عدالت تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی جو باقی اکثر کیسز ہیں، پھر وہاں پر بھی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو الگ سے ہی ہوتا ہی ہے۔ اکثر کیسز وہ آپس کے اندر وہ صلح صفائی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والے بچوں کو قتل کیے جانے والے ممالک میں سے ٹاپ لسٹ کے اندر ہمارا یہ وطن عزیز موجود ہے۔ اس کے اندر وطن کا قصور نہیں ہے، دین کا قصور نہیں ہے، مذہب کا قصور نہیں ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے بھائی۔ اور اگر اس پہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ وطن کی بے عزتی نہیں کر رہا، وہ دین کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو کام ہی دینداروں کا ہونا چاہیے، جو مذہبی طبقہ ہے اس کا ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کے اوپر بات کرے، اس کے حوالے سے مارچز نکالے جائیں، اس کے حوالے سے وہ سڑکوں کے نکلا جائے کہ بھئی یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ ہمارے اتنے سارے ہم دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ہر سال و سال ماشاءاللہ حفاظ تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، دیگر بھی سوسائٹی کے اندر، آخر خرابی کہاں پہ ہو رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ ہمارے ہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی وہ یزید کو لعنتی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا واقعی پانی بند ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے وہ مجرم تھے کہ نہیں تھے معاذ اللہ۔ اس طرح کی بحثوں کے اندر یہ کیا مطلب، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ اس طرح کی بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ان ڈیبیٹس کے اندر، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ بڑے بڑے ہم جلوس بھی نکالتے ہیں، ہماری پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہونا مسئلہ اس طرح کی چیزوں پہ تمام مکاتب فکر کے علماء بھی اکٹھے ہوں، سوسائٹی کے سیاستدان بھی اکٹھے ہوں، جو فوجی جرنیل ہیں وہ بھی اس معاملے کے اندر آئیں، وہ بھی کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ سارے مل کے ایک قوم کی جب آواز بن کے ایک پورا آپ کا ایک شعور بنے گا، آپ ایک ملک کے اندر ایک فضا بنائیں گے کہ بھائی یہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم نئی نئی تعویلیں نکالتے ہیں، ہم جا کے وہ یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جی ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارے درمیان میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہم صبح سے شام تک 5 وقت اذانیں سن رہے ہیں، ہمیں تبلیغیں، ہمارے نعرے، ہمارے واضح، ہمارے جلسے جلوس وہ ختم نہیں ہوتے، اس کے باوجود یہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ بے حسی، یہ بے دردی یہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اور پھر اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ایک اور جو اس میں کہ جو بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اس نے لباس ایسا کیوں پہنا تھا،
وہ اکیلی کیوں گئی تھی، وہ وہاں پہ کیوں تھی، فلانا کیوں تھا، یہ کیوں تھا، وہ کیوں تھا. یعنی بجائے اس کے کہ آپ مجرم کے اوپر بھرپور طریقے سے ایک ذمہ داری ڈالیں اور اس کے حوالے سے بات کی جائے، آپ جو اس طرح کے بچیاں، اس طرح کی خواتین جو اس کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ بیچاری بات کرنے سے بھی ڈرتی ہیں کہ آخر اسی کے اوپر حرف آئے گا. کچھ عرصہ قبل یہاں بیلجیم کے اندر ایک نمائش ہوئی اور اس کے اندر ملبوسات کی نمائش تھی، جیسے مختلف ملبوسات کی نمائشیں ہوتی ہیں. تو یہ بڑی یونیک قسم کی ملبوسات کی نمائش تھی کہ وہاں پر ہر طرح کے لباس موجود تھے، بڑے ماڈرن سے ماڈرن، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہی مذہبی سے مذہبی، مکمل ہر طرح کے لباس. پھر اس کے اندر معصوم بچیوں کے بھی لباس موجود تھے، اس کے اندر بہت زیادہ جو بڑی عمر کے خواتین ہیں ان کے لباس بھی موجود تھے، گھریلو خواتین کے لباس بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ویمن ہیں ان کے لباس بھی وہاں پہ موجود تھے. اور ہر لباس کے ساتھ ساتھ ایک نوٹ وہاں پہ موجود تھا. یہ لباس صرف موجود تھے، اس نمائش کی خاص بات یہ تھی کہ ہر طرح کے ملبوسات موجود تھے، لباس موجود تھے، ان کی نمائش ہو رہی تھی، لیکن یہ کسی نے پہنے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہ شیشے کی الماریوں کے اندر وہاں پہ رکھے گئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ایک نوٹ لکھا ہوا تھا. وہ نمائش کروانے والے جو منتظمین تھے ان میں سے ایک نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب آپ کسی عورت سے یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جب آپ کے ساتھ یہ عمل ہوا تو آپ نے کیا لباس پہنا ہوا تھا، کس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ اس مجرم کے بجائے اس عورت کو، اس خاتون کو، اس بچی کو گویا ملزم ٹھہرا رہے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ مجرم بھی ہے اور وہ مظلوم بھی ہے، اس پہ ظلم بھی ہوا ہے اور پھر آپ اس کو ساتھ ساتھ مجرم بھی ٹھہرا رہے ہیں. یعنی کہ اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کا قصور ہے کہ اس نے یہ لباس پہنا تھا، وہ اکیلی گھر سے باہر نکلی تھی، وہ گاڑی فلانے راستے سے کیوں نہیں لے کے گئی تھی، فلاں راستے پہ کیوں گئی تھی. بھائی اس سوسائٹی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس سے معاملہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے. وہاں پر یہ اس طرح کی سوچ رکھنا اور اس طرح کے ہیلے بہانے کرنا، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو بھی شخص وہ کسی بھی حوالے سے اس طرح کی جو تعویلات پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اسے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کہیں شعوری یا لا شعوری طور پر. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ مرد کی مجبوری ہے، اگر وہ کسی عورت کو اس لباس میں اس لباس میں دیکھے گا تو اس سے قابو، کیا وہ جانور ہے؟ یہ انسان ہے کہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے ایک دلیل گھڑ رہے ہیں کہ جی وہ لباس ایسا تھا، وہ اکیلی تھی، وہ فلاں تھا. تو کیا ہے؟ انسان ہے نا. آپ کے کل خدا نخواستہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش آ جائے تو تب بھی ایسی تعویلیں گھڑی جائیں گی. اور پھر اس سے آگے بڑھیے، وہ جو بچی معصوم زینب تھی، وہ اس نے کون سے ایسے لباس پہنے ہوئے تھے؟ وہ معصوم بچی جو مروہ تھی، یہ کراچی کے اندر پچھلے ہفتے جو واقعہ پیش آیا، تونسا شریف کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اس بچیوں کو ریپ کرنے کے بعد اس کو مار دیا گیا. مارنے کے بعد پھر بھی دل کو سکون نہیں ہوا تو اس لاش کو زندہ جلا دیا گیا. اب اس کے لباس کے اوپر کیا بات کریں گے آپ بتائیے اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اور پھر اس سے بھی آگے آپ چلے جائیں، اس معاشرے کے اندر جو بے حسی، بے شرمی، ڈھٹائی، وہ اس سے بھی آگے ہے. آپ تو لباسوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اکیلی جا رہی ہے تو تب یہ مسئلہ ہوا ہے، فلانی جگہ پہ تھی تو تب یہ مسئلہ ہوا ہے. بھائی اس سوسائٹی کے اندر، یہ چند برس قبل کی بات ہے، 2011 اس وقت کا ایک حادثہ ہے، اور ابھی ریسنٹلی بھی 2011 کے اندر محمد ریاض نامی ایک شخص نے کراچی غالباً نارتھ ناظم آباد کے قبرستان کے اندر 48 سے زائد خواتین کی قبروں کے اندر جن کی تدفین کی گئی تھی، دن کو تدفین ہوتی تھی، وہ رات ان کے جنازوں کی، ان مردہ جسموں کی وہ بے حرمتی کرتا رہا. ابھی 2020 کے فروری کے اندر اوکاڑا کے اندر ایسے ہی واقعہ پیش آیا. یہ تو وہ واقعات ہیں نا جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور واللہ عالم اس سے الگ کتنا کچھ ظلم ہو رہا ہے. اور کوئی بات اگر سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر پھر ہم اس طرح کی دلیلیں گھڑنا شروع کر دیں، اس طرح کے لوگ. اور پھر وہ یہ دیکھیں، یہ معاشرے کی یہ سوچ عکاسی کرتی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ، اور پھر میں سوشل میڈیا پہ بھی جب نظر پڑتی ہے نا تو بہت سارے لوگ اس طرح کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. آخر اس نے کیوں، وہ گاڑی سے گئی کیوں، اکیلی گئی کیوں، یہ کیوں تھا، وہ کیوں تھا. بھائی دیٹس ہر لائف. اس کے اوپر وہ الگ بات ہے، وہ اس سے وہ اس کی زندگی ہے، اس نے کس طرح سے وہ اس معاشرے کے اندر ہے. سوال یہ ہے کہ اس ظالم کو اس کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ اس کے اوپر بات کریں. بھائی بچوں کے سامنے وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، وہ درندہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں پر وہ اب آپ اس سے خاتون سے کیا پوچھیں گے؟ بھائی تم قبر میں اکیلی کیوں لیٹی تھی؟
تمہارا یہ قصور ہے کہ تم قبر میں اکیلی لیٹی تھی؟ اگر اس طرح کی دلیلیں گھڑنا شروع کر دی جائیں، اور یہ پھر اس سے بھی یہ ہماری معاشرے کی ایک سوچ ہے، یہ اس کی عکاسی کرتی ہے۔ میں ایک اور اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، بسا اوقات کچھ اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو بچیوں کو دبا دیا جاتا ہے، انہیں اپنے گھر والے، وہ بیچارے دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بدنامی ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں صلح صفائی کا زور ڈالا جاتا ہے، کہیں پہ پیسے ویسے لے کے دے کے مجبور کر کے ڈرا دھمکا کے ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہو، کچھ بھول بھلا چکے ہوں، کیونکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ صبا نامی ایک بچی تھی 18 سال کی، وہ اس کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد اسے انہوں نے اپنی طرف سے قتل کر کے دریا کے اندر اس کی لاش پھینک دی، اور وہ اس کی لاش بہتی بہتی اس کی زندگی کی، اللہ پاک جب بچاتا ہے بچ جاتا ہے انسان، کوئی زندگی کی رمق موجود تھی، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے خون وغیرہ بہنا بند ہو گیا، کوئی زندگی بچی، کرتے کرتے وہ کسی کنارے پہ جا لگی، وہاں سے وہ باہر نکلی، اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا جو ایک زندگی کی دوڑ کے اندر واپس آنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ایک بھرپور طریقے سے کوشش کر کے، کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، اور بالآخر وہ بالکل انصاف کے قریب پہنچ گئی، اور ابھی امید تھی کہ جو مجرم تھے ان کو سزا مل جائے گی اور وہ کیفر کردار تک پہنچے گے۔ تو اب اس کے اپنے رشتہ داروں نے اس پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اپنے عزیزوں نے دباؤ ڈالنا شروع، کیوں؟ ان کے اوپر دباؤ ڈالا مجرمان نے، اور ان کے اوپر پھر اب یہ اس بچی پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھائی تم معاف کر دو، اب دین تو بڑا معافی سکھاتا ہے، دین کے اندر تو معافی ہے، اب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، تم معاف کر دو، یہ کر دو۔ وہ بچی بیچاری بالآخر جس نے اتنی سٹرگل کی تھی، جس کی اتنی بڑی ہمت اور جرت تھی کہ وہ وہاں سے یہ سب کچھ سہنے کے بعد اس نے وہ سارا معاملہ اس کو برداشت کیا، اور اس کے بعد پھر معاشرے کے جو ایک پریشر تھا اس کو برداشت کرتی رہی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی، وہاں تک مختلف جو عدالتوں کے اندر اپیلوں پہ اپیلیں، ڈیٹس پہ ڈیٹس، وہ سارا چلتے چلتے آخر جب وہ انصاف کے قریب آ پہنچی تو پھر یہ نیا معاملہ شروع ہو گیا۔ لیکن اب انسان ایک حد تک جا سکتا ہے نا، اب تو اس کے پاس گنجائش نہیں رہی، تو اس نے اپنے رشتہ داروں کے، والدین کے کہنے پہ اسے لکھ کے دینا پڑ گیا، اس نے معاف کر دیا۔ لیکن وہ بچی کہ جو اس پانی کی اور دریا کی اس طغیانی کے اندر بھی جس نے ہمت نہیں ہاری، وہ بالآخر اپنوں کے اس رویے کی وجہ سے ہمت ہار گئی، اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ اس کی وجہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا، ان چیزوں کے حوالے سے سوچ آخر ایک بیان کرنی پڑے گی، ایک بنا بنانی پڑے گی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ بھائی اللہ رب العزت معاف فرمائے، اللہ پاک اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ یہاں پر خدا خواستہ ہمارے یہ حقیقتیں ہیں، ان پہ بات کریں تو پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، جی یہ دین کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ وطن کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو بھائی جو اس طرح کے جرائم ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے نا۔ آخر کب تک یہ باتیں ہوں گی اور پھر ہم اس کے اوپر مختلف دلیلیں گھڑتے چلے جائیں گے؟ یہاں پہ تو خدا نخواستہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بچیاں مساجد مدارس کے اندر جاتی ہیں پڑھائی تعلیم کے لیے، اور وہاں پر ایسے حادثات پیش آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو دن رات دین کی بات ہو رہی ہے بھائی، وہاں پہ تو دن رات بچیوں کو نقاب حجاب سب کچھ پہنا کے رکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ معاملات ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ پشاور کے اندر پچھلے ہفتے وہ کسی خواجہ سرا اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہاں پہ یہ خواجہ سرا اکثر و بیشتر اس ہٹ لسٹ پہ رکھے جاتے ہیں کہ بھائی اگر وہ کوئی کسی قسم کا کوئی انکار کرے گا اسے مار دیا جائے گا، اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دو، اس کو ڈرا دھمکا دو، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے دین کو ایک اس طرح کی اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے معاشرے کے اندر ہو گئی ہے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے علماء کرام کو بہرحال اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں فوجیوں کو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک بڑی طاقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ اگر ان کے جرنیلوں کی اگر کہانیاں الٹی سیدھی قوم کے سامنے ہوں گی تو باقیوں کو بھی پتہ ہے، سیاستدانوں کی بھی ایسی ویسی کہانیاں سامنے ہوں گی تو وہ کہیں گے کوئی نہیں، ادھر ادھر سے نکل جائیں گے۔ اور ایسے ہوتا ہے، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہاں پر جرم تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، وہاں پہ مجرم نکل جاتا ہے کسی نہ کسی کے سہارے، کہیں پر کوئی مذہبی لوگ آ جاتے ہیں اسے بچانے کے لیے، ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، کہیں پر سیاسی لوگ آ جاتے ہیں بچانے کے لیے، کہیں پر جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان میں سے کسی کا کہیں نہ کہیں سے کوئی نکل آتا ہے، کوئی لنک وغیرہ، ادھر سے بچ جاتے ہیں۔ آخر کب تک یہ اس طرح کا معاشرہ وہ کب تک آخر آگے چل سکتا ہے؟ اور ہم سارے جو یہاں پر یورپ کے اندر بھی موجود ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، میں ایک باپ ہونے کے ناطے میری یہ خواہش ہے
کہ میرے بچے وہاں پہ جا کے رہیں، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر وہ پروان چڑھیں، وہ اپنی جو اقدار ہیں، اپنے جو وطن ہے اس کے ساتھ ان کا ایک لنک بنے۔ مگر اس کے بعد پھر اس طرح کے واقعات، اور پھر اس کے اوپر واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو بچانے کی کوششیں، اس کے لیے دلیلیں، اس کے لیے ڈیبیٹس، اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ، جب ان کی یہ اس ایک بندے کی سوچ نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی سوچ ہے جس کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو معاشرہ پورا اٹھ کے کھڑا ہو جائے، معاشرہ اس وقت تک آرام سے نہ کریں۔ ہم نکالتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مطالبے منواتا ہے، سیاستدان بھی جب ان کی اپنی کوئی بات آ جاتی ہے تو اس پہ اس وقت تک آرام نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنا مطالبہ منوا نہ لیں۔ فوجیوں کو بھی اپنا کوئی بل پاس کروانا ہو تو وہ راتوں رات بھی سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے بل پاس کروا لیتے ہیں۔ ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں وہ بھی جب کوئی بات منوانے پہ آتے ہیں تو اٹھتے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک کہ سائن نہ کر کے دے دیے جائے۔ تو اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اپنی نسلوں کے حوالے سے بات ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے بات ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک یہ جو ایلیٹ ہے وہ محفوظ ہے، اور نیچے کا جو طبقہ ہے وہ ہر روز کوئی نئی کہانی لے کے، کوئی نیا داستان ہو کے اس کے بعد وہ اسے بھلا دیا جائے، پھر نئی چیز کو چلا جائے ہمیں دین کے اندر۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ دیندار ہیں، بہت زیادہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر، اصل میں دینداری کا جو تصور ہے ہمارے، وہی کہیں پہ ہم سے غلطی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی انسان کرتا رہے نا، وہ اس کے بعد کسی کے زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، قتل کر دیا، فلاں کر دیا، اس کے بعد آپ نے حج عمرہ کر دیا، سب کچھ معاف ہو گیا۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کی عزتیں لوٹتے پھریں، پھر اس کے بعد جا کے آپ کوئی عبادات کے کر لیں، تسبیحاں پڑھنا شروع کر دیں، نفل کر دیں، تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ فلانا چلا کر لیں، آپ فلاں عبادت کا کر لیں۔ یہ ہمارے ہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے دین کے حوالے سے، اور یہ اس کو دور کرنے کے اندر پوری قوم، اور بالخصوص میں نے کہا ہر ایک، یہ جو بڑے تین جو یہ ادارے، ان میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر ہماری جو عوام ہے، جو عام جو طبقہ ہے، وہ بھی سبحان اللہ، اب بہت سارے لوگ میری اس بات سے انہیں ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جی یہ ہوتا ہے، وہ عورتوں کا قصور ہوتا ہے، فلاں کا قصور ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کو یہ سوچتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی اگر کوئی بندہ اس طرح کی چیز سوچتا ہے کہ بھئی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آ گیا، آپ بجائے اس کے کہ مجرم کو وہ کرنے کے بجائے، اس پہ بات کرنے کے بجائے، آپ اس طرح کی سوچیں شروع کر دیں، اس طرح کی چیزوں کو آپ آگے ابھارنا شروع کر دیں اور اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ معاشرے کے اندر میں نے مختلف چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ کہیں پر بھی اگر آپ یہ سوچ رکھیں گے نا، تو پھر ہر مجرم کے لیے ایک نہ ایک عذر ہے، ہر جرم کے لیے ایک نہ ایک عذر موجود ہے۔ کوئی ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا جرم کر دیتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، اور وہ ریزن نکال لیتے ہیں، ریزن نکل آتے ہیں۔ اب جب اس طرح کی سوسائٹی کے اندر سوچ پروان چڑھتی ہے کہ جی یہ عورت کا ہی قصور ہے، عورت نہیں، اب عورت بھائی گھر سے باہر نکلی ہے تو محفوظ نہیں ہے، گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جی وہ اس طرح کا لباس ہے اس میں محفوظ نہیں ہے، تو وہ جو بالکل بسا اوقات جو بھرپور طریقے سے مذہبی لباس ہے اس کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں ہوتی۔ تو تھوڑا سا کچھ جو یہ سوچ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ مطلب سارے کوئی مرد ہی کوئی اس طرح کے ہیں، لیکن سوچنا تو پڑے گا۔ آخر اگر خواتین کے حوالے سے اوپنلی بات کر دی جاتی ہے تو مردوں کو بھی تھوڑا سا اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا تو ہوگا۔ شرم آنا شروع ہو جاتی ہے بندے کو جب آپ اس طرح کے واقعات بار بار پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھئی کیا یہی بات ہے کہ جی وہ عورت نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا تو پھر تو ایسا ہونا ہی تھا۔ آر یو اینیمل؟ کہ بھی جو ہو گیا، جو چیز نظر آ گئی آپ کو تو بس سمجھ نہیں آئی، آپ تو ایسا کریں گے، ایسا ہوگا۔ تو آپ اپنے بچوں کی تربیت جب تک نہیں کریں گے، ہم اپنے آنے والی نسل کو ایک رانگ میسج دے رہے ہیں۔ اب کہ بچیاں وہ سکول سے لے کر کالجز تک، یونیورسٹیز تک، آپ ہر جگہ پہ یہ میسج دے رہے ہیں، اور اس کے اندر پھر ایک طرف ہمارا وہ دین کی بات اور بڑی بڑی جو ہے وہ واضح و نصیحت کی باتیں، اور دوسری طرف یہ جو ہمارا کردار ہے وہ خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اٹ ڈزنٹ میچ۔ ہمیں جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کے اندر تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس بچی سے یہ پوچھا جائے گا کہ آخر وہ ظالم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا، اس کا کیا قصور تھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کچھ کیسا لباس پہنا تھا، تو گھر کے باہر تھی، گھر کے اندر تھی۔ اس سے اس ظالم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمیں دین تو یہ سکھاتا ہے، جو دین ہم سمجھے ہوئے ہیں یا جس دین کا تصور ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیا ہے، وہ اس سے میچ نہیں کرتا۔
وہ تو ہمیں وہ چیز، وہ درس، وہ سبق سکھاتا ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عدالت ہو، آپ کی جیسی شخصیت موجود ہو، اور اس کے اندر بھی ایک خاتون آپ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بات کر دے کہ جی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بات تو دین کے مطابق اس طرح سے نہیں ہے، جو قرآن کا حکم ہے اس کے مطابق تو کچھ اور مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا آپ کی شخصیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ جب اس طرح کی چیز آپ کے سامنے رکھتی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی شخصیت آپ فرماتے ہیں کہ عورت نے درست کہا اور مرد سے غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کو غلطی کو آپ تسلیم کرتے ہوئے اس کو آپ درست کرتے. یہ ہیں وہ ہماری عظیم شخصیات. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہو، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہو، خلفائے راشدین کی شخصیت ہو، ان کی زندگیوں کے اندر تو خواتین کے حوالے سے، ادب و احترام کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے وہ باتیں ہوتی ہیں، مگر ہمارے ہاں جس چیز کو دین سمجھ لیا جاتا ہے وہ اس کے حوالے سے ہمیں بہرحال پھر سے سوچنا ہے اور یہ دعا بھی کرنی ہے. دعاؤں کے ساتھ تو خیر اب ہم معاملات کو چلا ہی رہے ہیں، لیکن اس کے آگے اس سے بڑھ کر ہمیں یہ سوچنا ہے. میرے ایک بنیادی غلطی بہرحال ہم سے یہ ہوتی ہے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر کہیں نہ کہیں پہ یہ موجود ہے کہ جی عورت تو وہ شاید ہے ہی کچھ ملکیت کے لیے ہے، اور وہ اگر آپ کو اکیلی مل جاتی ہے، اگر کہیں اس طرح کا کوئی آپ کو موقع مل جاتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں. اگر ایسی سوچ وہ ذہن کے کسی بھی خانے کے اندر شعوری یا لاشعوری طور پہ موجود ہو تو یہ نہ تو دینی سوچ ہے، نہ اخلاقی سوچ ہے، اور نہ ہی انسانی سوچ ہے. ہمیں اس سوچ کو بہتر کرنے کے لیے اس کو اپنا پوری سوسائٹی کو من حیث المجموع اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ایسے آفیسرز، ایسے شخصیات جو بڑے بڑے جن کے نام ہیں وہ اس کی تعویلیں گھرتے چلے جائیں گے، اور ہم اپنے اپنے لیڈر کے لیے، اپنی اپنی پارٹی کے لیے نعرے بھی نکالتے جائیں گے اور کوئی نہ کوئی توجیہات بھی کرتے چلے جائیں گے. اور یہ جو سوسائٹی ہے یہ اس دلدل کے اندر چلتی جا رہی ہے. آپ جس بھی حوالے سے دیکھیں، اگر ہمارے جو مسلکی اختلافات ہیں اب وہ بھی ان کو بھی اب بھڑکایا جا رہا ہے، اس کی طرف بھی آپ دیکھیں تو پھر سے وہ کافر کافر کے نعرے لگنا شروع ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے لیے بھرپور طریقے سے. اور ادھر سے یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ارباب اقتدار و اختیار کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر صرف باتیں، نعرے، مذمت ہو گئی جی ہم نے ایکشن لے لیا، کب کس چیز کا ایکشن لے لیا، کتنے عرصے سے ہوا، کب کیا ہوا، کچھ بھی چیزیں وہ بیانات کی حد تک تو سب چل رہے ہیں، مگر اس کے بعد کتنے واقعات آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کی جو خبر ہے وہ آہستہ آہستہ دوسری خبروں کے اندر دبتی چلی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز کو اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے. اس کے اوپر انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید، اور اس حصے کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم مختلف پہلوؤں سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کی آراء کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے انشاءاللہ. ایک بنیادی چیز جو ہم سے مس ہوتی ہے، میں نے مختلف اس حوالے سے دیکھا لیکن اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. اصل میں مختلف جذباتی باتیں تو ہمارے یہاں ہوتی ہیں، بھائی حل کی طرف توجہ وہ کم دی جاتی ہے، اور جو حل بتائے جاتے ہیں اکثر و بیشتر وہ صرف جذباتی کچھ باتیں ہوتی ہیں. ایک بہت ہی اہم چیز، مختلف چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم چیز وہ یہ ہے کہ جو ایک سوسائٹی کی جو سوچ بدلتی ہے وہ ایک تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے، اور یہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں. آپ وقتی طور کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی چلیں فلاں مجرم ہے، اس کو اس کے حوالے سے سزا بھی دی گئی، فلاں ہو گیا، مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن جب تک سوسائٹی، جب تک معاشرہ اور جب تک ارباب اقتدار و اختیار ایک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کی، اپنی آنے والی جنریشن کی اس نہج پہ تربیت کرنی ہے کہ وہ خاتون کو بھی، وہ ایک بچے کو بھی، ایک عورت کو بھی وہ کوئی آبجیکٹ نہ سمجھے، کوئی چیز کے طور پہ نہ دیکھے، بلکہ اس کا ایک وجود ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اور اس کے بھی اپنے حقوق ہیں، اور اس کے اپنے رائٹس ہیں، آپ کے اپنے رائٹس ہیں، اور کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، کیا کیا چیزیں، اور خاص طور پہ جن
علاقوں کے اندر اگر اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کچھ قصور کا تھا، کچھ دیگر مختلف جگہوں کے اوپر، تو اس کو فوکس کر کے ایک پراپر ایک تربیت کا نظام اب بچپن سے ہی ان کی آپ ٹارگٹ کر لیں کہ ابھی یہ جو بڑی سوسائٹی ہے اس کے لیے تو جو بڑے لوگ ہیں، بڑا معاشرہ، ان کے لیے تو آپ کچھ اور چیزوں آپ کو سوچنی ہے، اس کے مختلف حل ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر لانگ ٹرم کے اندر اپنی آنے والی جنریشن، آنے والی جو نسل ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر آپ 5 سے لے کے 15 سال کی ایج کے درمیان تک کا آپ کو ایک نصاب وہ اس طرح کا بنانا ہوگا کہ جس کے اندر آپ کے یہ جو ایشوز ہیں سوسائٹی کے، ان کو ٹیکل کرنا. ایک سوچ دیکھیں نا، یہ سوچ ہے نا، جو اس بندے کی سوچ ہے، وہ اب اتنا بڑا پولیس آفیسر ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ وہاں پہ اس کے حوالے سے بھی مختلف تعویلیں بعد کے اندر آتی ہیں، یہ ہمارا مطلب یہ تھا، وہ نہیں تھا، فلاں تھا، یہ ہے، وہ ہے. تعویلیں تو ہر چیز کی ہو جاتی ہیں، لیکن اصل جو انسان کے دل کے اندر ایک سوچ، ایک تصور ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن کے اندر وہ بسا اوقات آپ کے بلا اختیار شعوری لا شعوری طور پہ آپ وہ بات کیا ڈالتے ہیں. بعد کے اندر اس کی جتنی بھی انسان تعویلیں کرتا رہے، بہرحال وہ پھر وہ خود کرے یا دوسرے اس کو ڈیفینس کرنے والے کریں، وہ ویلیو اس کی وہ نہیں ہوا کرتی. تو وہ ایک سوچ ہے ایک سوسائٹی کے اندر کہ اس کے اندر مطلب یہ ایک تصور بنا دیا گیا کہ اگر عورت جو ہے وہ اگر اس کے ایسے لباس ہے، ویسا لباس ہے، اکیلی ہے، فلاں ہے، تو مطلب یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. تو یہ جو آپ کی بچپن سے ان کی اگر سوچ اس کو تبدیل کیا جائے گا اس معاشرے کے اندر، پھر سے جا کے آپ یوں یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ دیکھیں یہ آج کے واقعات نہیں ہیں، میں نے آپ کو کچھ پرانی تاریخی واقعات بھی اس حوالے سے بتائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ وقتی طور کے اوپر جذباتی چیزوں کا تو ذکر کیا جاتا ہے، لانگ ٹرم کوئی ایک پلان نہیں بنایا جاتا. ہم جلسے جلوس کرنے والی قوم ہیں، نعرے لگانے والی قوم ہیں، اور جلا دو، گھرا دو، ختم کر دو، مٹا دو، اس طرح کی چیزوں میں ہمیں زیادہ ایک جوش جذبہ ولولہ آتا ہے. لیکن اس کا ایک لانگ ٹرم اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے، اس پہ نہ کوئی سوچتا ہو. کہتے ہیں ہم نے اپنا ٹرم نکالنی ہے، اپنی پریس کانفرنس پوری کرنی ہے، ٹرم کی بھی بات بڑی دور کی ہو جاتی ہے. آج کی پریس کانفرنس کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر جو آتا جائے منہ کے اندر کہتے جاؤ، جتنی بڑی بات ہو سکتی ہے کرتے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کے بجائے اگر کچھ ایک دانشمندانہ طور پہ کچھ معاشرے کے اندر جو باشعور لوگ ہیں ان کی ایک ٹیم بنا کے اس کے حوالے سے ایک لانگ ٹرم پلان کیا جائے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو بہتر کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، بچوں کی تربیت کس نہج کے اوپر کی جائے کہ پھر وہ بڑے ہو کر ان کی سوچ یہ والی نہ ہو، بلکہ وہ ہر ایک جو سوسائٹی کا جو ایک حصہ ہے، فیبرکس ہیں، ان کا احترام کرنا انہیں آتا ہو. تو اس سے بڑا فرق ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، وہ آگے چل کے اس کے اندر فائدے کا باعث بنے گی. ورنہ یہ تو ایک وہ ہوا نا کہ جی اس کے اندر معاملہ یہ ہوا وہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، اس میں مزید اس کے کچھ دیگر پہلوؤں پہ بھی بات کرتا ہوں. کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. امام صاحب اگر اجازت دیں تو میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں نزاکت حسین شاہ واکنگ سے. جی نزاکت شاہ صاحب فرمائیے. آپ امام صاحب آپ کو اور آپ کے ویورز کو پیار اور آداب بر اسلام. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ گجر پورا واقعے پر اور بہت سی مثالیں بھی دی ہیں، بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. یہ پاکستانی عوام کا کنسرن آپ نے شو کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے امام صاحب اجازت دیجیے گا، دکھ کی بات ہے، ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں اپنے پیارے وطن سے پیار ہے، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، کشمیر سے بھی پیار ہے، امت مسلمان سے پیار ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ثانیہ ساہیوال کا واقعہ تھا اس سے سٹارٹ کرتا ہوں. ایک سلیم صافی ہے، مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا، مثال دینے کے لیے نام دینا پڑتا ہے. انہوں نے ثانیہ ساہیوال پر ایک پروگرام کیا. وہ پروگرام بڑا مددانہ تھا، جیسا کہ اس مظلوم بہن کے ساتھ ہوا. وہ ملتا جلتا واقعہ تھا. میں بات کو مختصر کرتا ہوں. سلیم صافی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ثانیہ ساہیوال والوں کی بات کی. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر ایکشن لیا جاتا، اس وقت حکومت رسپانسبلٹی دکھاتی، تو ثانیہ ساہیوال کبھی نہ ہوتا. مولانا صاحب عمران صاحب کے امام صاحب عمران صاحب وزیر اعظم عمران صاحب کے آزمائش کا وقت ہے. یہ آدمی کبھی فیل نہیں ہوگا، کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. مگر اس قسم کے واقعات اگر رونما ہوتے ہوئے تو عمران صاحب کی حکومت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا اس بہن کے ساتھ
یہ ہماری بہن بھی ہو سکتی تھی، کسی کی بہن بھی ہو سکتی تھی. جو اس بہن کے ساتھ ظلم ہوا اس کے بچوں کے سامنے اگر اس کا ایکشن نہ لیا گیا تو عمران صاحب کے لیے یعنی کہ مشکل وقت آ جائے گا، مشکل وقت ہوگا، کیونکہ اپوزیشن والے پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. ان کی ہمدردی نہیں ہے اس بہن کے ساتھ. جیسا کہ آج میں نے بلاول صاحب کو سنا اور بہت سے منسٹر سنے. ایمان صاحب اجازت دیجیے گا، مجھے یاد ہے سندھ اسمبلی میں ایک منسٹر خاتون کو کہتا ہے کہ آپ اس کمرے میں چلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ کیا منسٹر ہیں؟ یہ ڈرامے باز لوگ ہیں. اسی پاکستان سے امام صاحب اجازت دیجیے گا، جو آرمی ہے اسی پاکستان کی آرمی ہے، ان کا بھی ایک ادارہ ہے. کتنا ویل ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے، کتنا اچھا ادارہ ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک چینل پر کہا تھا کہ کراچی میں جو طوفان آیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، متاثر ہوئے ہیں، آرمی کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے فنڈز میں. میری فریاد اللہ کی ذات نے سنی اور آج آرمی بھی آرمی بھی کراچی میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. اجازت دیجیے گا ایک دو باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں. جب تک اس ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں آئے گا، لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہوگا، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نوکریاں ملیں گی، نوکریاں ملیں گی اگر آپ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر دیں، یہ پولیس ریفارم کر دیں، لینڈ ریفارم کر دیں، ایک دو چیزیں کر دیں، ہاسپٹل سسٹم ٹھیک کر دیں، پولیس لینڈ ریفارم کر دیں. سیاستدانوں نے تو پولیس رکھی ہوئی ہے، پولیس سے یہ کام کراتے ہیں. آپ کے سامنے میں 2 مثال دے سکتا ہوں. سیاستدان پولیس والوں کو یوز کرتے ہیں. اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے. امام صاحب آپ نے بہت پیاری گفتگو کی. میں کوئی پارٹی پولیٹیکل براڈ کاسٹ نہیں کر رہا. یہ آج ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے. ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. اسلام آباد سے ڈڈیال میرپور کے لیے آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ٹریول کرتے ہیں. ان کو پولیس والے ڈاکو لوٹتے ہیں، ان کے پیچھے منسٹر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے منسٹر انوالو ہیں. اگر میں بات کوئی ٹی وی پر کہہ دوں گا تو میرے پاس ایویڈنس ہے. مولانا صاحب ایک اور بات کہنے دیجیے گا. میرپور میں ایک پلاٹ غریب آدمی کا 10 بار بکتا ہے. اوورسیز پاکستانی کا ایک پلاٹ 10 بار فروخت ہوتا ہے. بڑے بڑے کالے کوٹوں والے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، ججز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ پلاٹ 10 بار پہلے بک چکا ہے؟ یہ لوٹتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں. یہ میرپور سے آدمی اسپتال راولپنڈی میں جاتا ہے تو فون کرتے ہیں اس کے لیے، اس سے ہمارے لیے بھی 25,000 روپیہ لے لینا. یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ شاہ صاحب یہ تو ایک مطلب مختلف ایشوز ہو رہے ہیں نا، ان کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اگر میں اس حوالے سے ذرا آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ اس طرف، یہ تو ایک واقعات آپ پچھلے پنجاب کے اندر نا اس جنوری سے لے کے ابھی تک وہ 1000 سے زائد کیسز اس طرح کے وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اس طرح کے مختلف واقعات. تو سوسائٹی کا بھی تو کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے نا کہ آخر کیا ہوا ہے اس کے اندر. مطلب نہ بچہ محفوظ ہے، نہ معصوم بچیاں محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں. مولانا صاحب آواز آ رہی ہے؟ ایک بات کہہ کر ختم کروں گا. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا انہوں نے آرمی کو انوالو کیا نا، ہر تھانے میں ایک رینجر لگا دیں پولیس والوں کے ساتھ، 1-2 رینجر ہر تھانے میں. اور میں وعدہ کرتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ کرپشن، چور بازاری، غنڈہ گردی، یہ جو سفارشی آ جاتے ہیں، کسی غریب کی ماں بہن کی عزت لوٹی جاتی ہے، وہ تھندار کسی بڑے وڈیرے کو لے کر آتا ہے، چودھری صاحب، راجہ صاحب، شاہ صاحب. یہ سسٹم ختم کریں، پولیس کو انڈیپینڈنٹ کریں. عمران نے 5 IG چینج کیے. اپوزیشن والے بھائی، اپوزیشن والوں کے لیے اب ختم نہیں، وقت نہیں رہا. دے آر فنشڈ. عمران ایک F-17 تھنڈر پیارا ہے پاکستان کا. چلیں نزاکت صاحب، ہم اس کو زیادہ جو ہے نا وہ پولیٹیسائز اس لیول میں اس طرف نہیں لے کے جائیں گے. ایک نارمل بہرحال جو ایک اصول ہے، ایک بات ہے، اس کو تو بہرحال آپ کو بھی حق بنتا ہے، ہر بندے کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہمارا اس وطن کے ساتھ تعلق ہے اور ہم وہاں پہ جاتے ہیں، جانا بھی ہے. اور اگر اس طرح کے واقعات کو بالکل ایک وقتی طور کے اوپر اس پہ بات کر دی جائے، اور بالکل آپ نے بجا طور پہ کہا کہ وہاں اصل میں پھر ہمارے یہاں نا وہی اپنے وہ پارٹیز بن جاتی ہیں، اپنا گروپ بن جاتا ہے. کچھ کو لگتا ہے کہ جی ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہوا ہے بس وہی ظلم ہے، باقی ظلم نہیں ہے. کچھ کو لگتا ہے باقی فلاں جگہ پہ تو ظلم ہوا ہے، وہاں پہ ظلم نہیں ہوا، وہاں پہ ان کا قصور ہے. جبکہ جو جرم ہے، جو ظلم ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، آپ کا کوئی بے شک مخالف نقطہ نظر رکھنے والا بھی کیوں نہ ہو، جہاں پر ظلم ہو
اس کو ایک بطور قوم اس ظلم کو ظلم قرار دیتے ہوئے اگر اس کے حوالے سے بات چیت اٹھائی جائے، بات کو چلایا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آئندہ کے لیے کم سے کم جو مجرم ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہماری فیور کے لیے، کوئی ہمارے لیے حل نکالنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ڈھونڈے گا کہ جی فلاں یہ سبب تھا، یہ سبب تھا، فلاں سبب تھا، بلکہ اس جرم اور اس مجرم کے ذہن کے اندر ہمیشہ یہ رہے گا کہ ایک پوری سوسائٹی اس چیز کو غلط اور اس کے خلاف ہے، تو اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ اب جتنے بھی مختلف اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یا تو وہ ہے نا جی روڈ کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی وہ روڈ پہ تھے، اکیلے ہے، یہ ہے وہ، گھروں کے اندر بسا اوقات یہ مختلف واقعات کچھ، یعنی اب کس چیز کا ذکر کیا جائے، اور انتہائی یہ تکلیف دہ جو سچویشن ہے اس کے اندر جب تک سوسائٹی اپنا کردار ادا نہیں کرتی اور سوسائٹی کا بھی ایک پریشر نہیں بنتا اور خود اس کو غلط ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، تو صرف حکمرانوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہیں، انہیں شاید شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، جی آپ لائیو ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں مفتی صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات کی ہے نا جب اپنے لاہور ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہوا، شہباز شریف تو خود باہر پھر رہا ہے، اس کا کیا ہوا آج تک؟ ہم وہ بھی تو حکومت میں تھے، تو حکومت کے بعد اپنے عمران خان نے اس کا کوئی باہر اٹھایا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اتنا بڑا ثانیہ تھا، اور الزامات اب بھی لگ رہے ہیں کہ وہ دوسرے جو مولانا صاحب تھے انہوں نے لے دے کے کچھ بات کو ختم کر دیا، بات بیٹھ گئی نا وہاں۔ اب حالانکہ ان کے چاہنے والے بھی پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، وہ باہر نکلا، باہر بات آئی ابھی تک آج تک۔ میں نے کراچی میں بیٹھا ہوا تھا، میں بلدیہ ٹاؤن کا ذکر کیا، جن کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا تو یہ تو بلدیہ ٹاؤن میں ہوا، جو لاہور میں ہوا اس کا کیا کیا؟ اس نے مجھے یہ کہا، تو میں تو چپ ہو گیا اس وقت، مجھے آگے جواب ہی نہیں آیا۔ یہ جو ابھی شہباز شریف ہے دندناتا پھر رہا ہے۔ اچھا، ابھی آج جو خاص طور پہ جس پہ ہم نے بات کی ہے، یہ تو ایک میں اس کینسر، سوسائٹی کے اس کینسر پہ بات کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو واقعات خواتین بچیوں، اصل میں جتنے بھی اپنے پولیٹیشین ہے نا، پولیٹیشین وہ تقریباً وہ پہلے کرپٹ ہے، بعد میں باقی چیزیں آتی ہیں۔ اگر آدمی سارے اسی طرح کے ہوں گے تو وہ جو جیسا بوئیں گے ایسا کاٹ دیں گے، وہ آگے پولیس بھی ایسی ہوگی۔ آج تک جب سے ہم نے ہوش سنبھال لی ہے، ہم نے تو آج تک پولیس والا میرے خیال کروڑوں میں سے ایک آدھا دیکھا ہوگا اپنے وقت جب ہم نے پاکستان چھوڑا۔ کسی کے گھر میں کوئی کچھ لے کے آیا، ہاں جی، بوریاں چوریاں کسی چیز کی انہوں نے نہیں لی، یہ دو تین ایک ہمارے اپنے ہیں ان کا مزار بنا ہوا ہے، اور ان کو میں نے دیکھا، وہ ڈپو کا انسپیکٹر تھے، اس وقت آٹا چینی اس طرح ملتی تھی، وہ نہیں لیتے تھے کبھی، وہ چند لوگ تھے اس وقت، آج سے 50 سال 60 سال پہلے۔ تو آج کل تو میں کہتا ہوں آج کل اللہ دین کا چراغ لے کے بندہ ڈھونڈو تو نہیں ملتا، نہ اپنے ٹھیک ہے نہ باہر کے ٹھیک ہے، تو کیا کرے؟ چلیں جی، چلیں ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کی رائے بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ شامل ہو گئی ہے، اس پہ انشاءاللہ مزید بات بھی کرتے ہیں۔ کچھ بہرحال میں میرے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات کی طرف بھی بڑھوں گا، مگر اس کو اگر ہم اس کی کنکلوژن کی طرف بڑھیں تو اس میں بالکل ایک سبق وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر بہرحال، اور اس میں ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں بہرحال انہیں بھی ایک بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، اب پاکستان کے اندر مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان کے حوالے سے بڑے بڑے جلوس آج کل نکل رہے ہیں، مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی بالکل اپنی جگہ پہ بھرپور اہمیت ہے، اور اس کو بھی اسی طرح سے اس کی جو ایک وقت ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ بالکل قوم کے سامنے بھی ہو، اور جو اس طرح کی مختلف طرح کی فتنہ پروری کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے، مگر جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کے اوپر بھی تو کوئی اس طرح کے جلوس نکلیں، اس کے اوپر بھی تو اس طرح کی آواز اٹھائی جائے کہ بھائی آخر کب ہماری سوسائٹی اس طرف سوچے گی اور یہ عزتیں محفوظ ہوں گی۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم، الحمدللہ۔ تو آپ کو میں مس بھی کرتا ہوں، وہ اور بات کر رہے ہیں آپ نہیں ہوتے جی، تو اب نئے صاحب آ گئے ہیں اور آپ ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں، جی ٹھیک لگے ہوئے ہیں،
باقی یہ منصب کی یہ جو ساری کی سارا یہ مسئلہ ہے یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ایجوکیشن جو ہے نا بڑی ضروری ہے. محمود صاحب انسانوں کو انسان بنانا چاہیے. وہ پاکستان میں انسان حیوانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. کسی کو رشوت کو ناجائز نہیں کر دیتے, غلط کام کو ناجائز نہیں کر دیتے. تعلیم بہت ضروری ہے. نہیں محمود صاحب, اب ایسے لوگ, آپ کی بات وجہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اب ایسے لوگ جو اتنے بڑے مطلب آفیسر ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس ہر طرح کی تعلیم موجود ہے, وہ اس لیول تک پہنچے ہیں, کالجز, یونیورسٹیز اور پتہ نہیں کتنے کتنے مقابلے کے امتحانات پاس کر کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خاتون نکلی کیوں تھی, ان کو تو پیٹرول چیک کر لینا چاہیے تھا, رات کو اکیلی نہ نکلتی, یہ ہے وہ ہے. طبقے ہوتے ہیں, 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے پیسے والا, ایک طبقہ ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک طبقہ ہے ریفری. ریفری جو ہے نا, اب یہ اگر آپ دنیا میں سب سے خطرناک بم یہ ہے کہ پیسے اور پاور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہو. پیسے جس کے پاس ہوں اس کے پاس پاور بھی ہوگی تو وہ تو بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پیسے جس کے پاس ہے وہ تو گورنمنٹ سے دور ہونا چاہیے. انٹلیکچوئل لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ حکومت کو رن کریں. یہ نہیں رن کریں کہ یہ جی بڑا ہے, وہ ڈیرا ہے, یہ چھوٹا ہے, ووٹ لے کے آ گیا. اگر یہ کریں گے یہ تو کرتے ہی اپنے نہیں ہیں. یہ تو معاشرے کو, اور آپ لوگ سب دیں, آپ غریب آدمی کو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگ, اور وہ جو ہے امیر آدمی ہے وہ غریب کو لوٹ کے امیر ہوتا ہے. تو آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے محمود صاحب, آپ نے اس حوالے سے اپنی جو رائے ہے وہ شامل کر دی ہے. ماشاءاللہ, گڈ ٹو ٹاک ٹو یو آفٹر لانگ ٹائم. جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئے. نیکسٹ کالر ہے, انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کی حال ہے؟ اللہ کے نمدر کرم, الحمدللہ. جی اچھا, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਚ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ. ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ. ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. میرا خیال ہے جتوں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی نے دیکھا اس طرح بیان کر دیا, بہت ہی زبردست کام. پہ میں ریکمینڈ کروں گی کسی نے نہیں دیکھے تو کسی طریقے بانے یوٹیوب تے لب کے دیکھ لیں, ریلی بہت ہی اچھے سی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, جنہیں تیاری کر کے سوچ کے مطلب سپیچ کر دیو تے سانو آگاہ کر دیو. اللہ تعالیٰ مطلب ایسی جزا دیں گے اور ہونے کو دے سکو. آمین آمین. بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیرن. اچھی خوشی کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان کو سنا بھی ہے, آپ نے ذکر بھی کر رہی ہیں, اور یہی کوشش ہوتی ہے. یہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے آپ لوگوں کا بھی, ہمارا بھی, تو اس کو اچھی طریقے سے آپ کے سامنے رکھا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں. جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم امام صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ کرم, الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ جو واقعہ ہوا نا, میں 1-2 دن سے پڑھ رہی تھی یوٹیوب پہ, اور پھر خبروں میں بھی خبر دیکھی. میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میں آپ سے شیئر کروں, لیکن میری زبان ہی اجازت دے رہی تھی کہ میں کیسے بات شروع کروں. لیکن آپ نے بہت اچھا کیا, یہ کیا ہے. تو بس اس کا دیکھیں, پاکستان میں یہ جو ہے حیوان ہے نا, یہ صرف گنتی میں نہیں ہے, یہ رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں, جو کہ پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, مائیں ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ فلانے کو دروازہ نہیں کھولنا, فلانے رشتے کو دروازہ کھولنا ہے. صحیح بات. اس طرح ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب جو آفیسر ہے نا, اس کو بھی, اور جو مجرم ہے نا اس کو بھی ایسی سزا دیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے. اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. باقی جو عمران خان ہے, دیکھیں پہلے کہتے تھے یہ فلانا چور فلانا چور, اس کو ہم بڑی کوشش سے دعائیں کر کے لے آئے ہیں, کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے. لیکن اب اس نے جو چیف منسٹر پاکستان کا لگایا ہوا ہے, اس بندے کی زبان ہی نہیں کھلتی, اس کو کام ہی نہیں آتا. تو اس کو بس دیتا ہے کہ بس اس کو لگا دیا ہے تو اس کو لگائے رکھنا ہے. تو اس کو نکالے, کسی اچھے بندے کو لے کے آئے, تاکہ وہ پاکستان مطلب کہ پورا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا. تو لیکن یہ نہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اگر ایسا یہ پکڑے گئے ہیں نا,
تو ان کو وہ آفیسر کو بھی اور اس کو بھی جو مجرم ہے نا ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی سبق ہو کہ ایسا کام نہیں کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. آپ کے میں کافی اپسیٹ تھی, میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو فون میں نے کرنا تھا ویسے آج فون کہ اس کے متعلق کہ آپ ذرا یہ کریں, اس کے متعلق ذکر کریں, لیکن پھر آپ نے خود ہی کیا. میں بہت خوش ہوں, میرا بیٹا بہت خوش ہوا ہے. اللہ رب العزت آپ کو بھی جی اور آپ کے بیٹے کو بھی سلامت رکھے. ہمیں خود اس چیز کی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے ان ٹاپکس پہ بات کرنا, لیکن بہت ضروری بھی تھا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. آپ لائیو ہے میری بہن, بات کیجئے. اچھا آپ دوبارہ پھر ساتھ شامل ہو جائیے گا اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل آپ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے یہ اس پہ بات کرنا خود میرے لیے بڑا مشکل تھا, اور جب میں اس حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو اٹس ویری ویری شیمفل. اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے یعنی بات لوگ بیچارے گھر والے بھی, مائیں بہنیں بھی, جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا, بٹ فار ہاؤ لانگ, آخر کب تک یہ چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے پھینک کے اور پھر ہم کہیں گے جی نہیں وطن کی بےزتی ہو جانی ہے, جی مذہب کی بےزتی ہو جانی ہے, دین وہ اس کے اندر بےزتی ہے. اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط کو غلط کہیں اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں ایک معاشرے کے اندر. اور میں خاص طور پہ یہ جو 3 طبقے ہیں یہ اگر یہ فیصلہ کر لیں نا اپنے معاملات کے لیے تو کرتے ہیں اور اپنے معاملات منوا کے اٹھتے ہیں. یہ 3 طبقے اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے اور یہ تھوڑا لانگ ٹرم ہے, اس کا ایک پورا آپ وہ فیصلہ کر کے ایک اپنی ایک منصوبہ تیار کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جی لانگ ٹرم ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ یہ اس طرح کی سوچ یہ اس آفیسر کی ایک سوچ نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر اسے ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور یعنی آپ کی سوچ, آپ کا ذہن, اور یہ اس میں میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کا بھی اب اس طرح سے اگر میں کہوں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کا بھی پھر اس طرح سے قصور نہیں ہے. وہ یہ سم ٹائم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, وہ وطن کی خدمت کر رہے ہیں. وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے دینی تعلیمات کے حوالے سے اس پہ بات کی نہیں جائے گی تو سمجھ کیسے آئے گی. ایک اور کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے, آسانی ہو جائے گی. کیا جی فرمائیے. اچھا ہاں جی میں لندن سے بول رہی ہوں. جی تو آپ میری کال سن رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں نے یہ کہنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ اسلامی چینل ہے, آپ بجائے لوگوں کی رائے لینے سے آپ صرف اتنا کہیں کہ اسلامی لا بنا دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی آواز حکومت تک چلی جائے, کیونکہ یہ اسلامی لا قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ 100 کوڑے ان کو مارو اور ان کو سنسار کر دو. اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا اور کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ انہوں نے انگلش کو کیا کہتے ہیں یورپی پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے, اور یہ ان کو اسلامی قانون کا کوئی نہیں پتا. جب تک یہ اسلامی قانون نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. میری بہن ویسے چلیں اس حوالے سے پلیز آپ ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ حکومت کو کہیں کہ بھئی یہ اگر مدینہ ریاست مدینہ ہے تو اس میں ریاست مدینہ کا لا لے کے آئیں, ورنہ یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے. اچھا تو اس لیے آپ پلیز سلام کے اوپر ذرا زور دیں. اور مختلف لوگوں کی رائے لینے سے کوئی فائدہ نہیں. اس میں لوگوں کی رائے اس حوالے سے نہیں ہو رہی, اور وہاں پہ ملک کے اندر آپ کو جو قانون ہے اس پہ بھی میں مزید بات کرتا ہوں. پھر نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سب سے بات کرنی. آپ لائیو ہیں, بات کر رہی ہیں, فرمائیے. بات بہت اچھا کیا جو آپ نے یہ ٹاپک رکھا ہے, کیونکہ 2-3 دن ہو گئے بندہ ڈپریشن میں ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ اسلامی تو ادھر ہماری ادھر انگلینڈ میں کوئی اسلامی تو نہیں ہے نا. اسلامی کرنے سے نہیں, یہ ہوتی ہے تربیت کی بات. اور جو دکھا رہے ہیں پاکستان میں ڈرامے یہ چیزیں, یہ بھی ادھر ہی سے فلمیں دیکھو, بہت کچھ انہوں نے خود ہی جو وہ ہے وہی کاٹ رہے ہیں اصل میں جو ہے.
اچھا دیکھیں بالکل جو اپنا اسلامک قوانین ان کی بھی اپنی بھی اہمیت ہے. ایون پاکستان کے اندر بھی قانون تو اس حوالے سے بڑے سخت سے سخت موجود ہیں, نہیں ہے لیکن پردے امپلیمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری اپنی فیملی میں اپنے رشتے داروں میں بہت کیس ہوئے ہیں لیکن دبائے ہوئے ہیں. دبا دیتے. ہاں جی صحیح میں بتاؤں ایسا ہی ہوتا ہے. اور یقین کرو کہ میں اس مطلب بندہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی میں اکیلے یا اس طرح دنیا داری کے لحاظ سے وہی کہتے ہیں وہی جاتی ہوں. بیٹیوں کو کبھی بھی بچپن جب چھوٹی تھی کبھی بھی اکیلے میں نے کسی کے گھر میں یا نہ ہی اکیلے گھر میں چھوڑا ہے کہ مجھے وہ ڈر تھا, مجھے پتا تھا. اور میں نے خود جن بچوں سے ہوئے تھے ان سے میں نے خود بات کر کے نا میں نے کہا میں کنفرم کروں کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. انہوں نے بتایا تھا سچ ہے. تو یہ تو گھروں میں ہوتے ہیں. اور کتنے ادھر بھی اس انگلینڈ میں بھی کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں, ان بچیوں نے مجھے بتایا ہوتا ہے. یہ گندگی ہے, یہ لوگوں کے گندے سے نا یہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے تو انہوں کو ہدایت دے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. یا السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا صاحب کیا حال ہے؟ میں عفت بات کر رہی ہوں لندن سے. جی جی عفت صاحبہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی شکر الحمدللہ. جی بس آج کے موضوع میں سب بات کر رہے ہیں, بہت افسوسناک واقعہ ہے. اللہ میاں ہمارے ملک پہ رحم کرے, کرم کرے, سب کو سیدھا راستہ دکھائے. اللہ میاں ان خاتون کے اوپر بھی بہت اللہ میاں اپنا کرم کرے. ان کے اوپر جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے. اللہ میاں ان کو اس واقعے سے نکلنے کی توفیق دے. دوسرا میں نے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا. جیسے میں نے پوچھا تھا کہ رات کو جیسے عشاء کی نماز اگر پڑھتے ہیں, چھوٹی نماز جیسے پڑھتے ہیں کبھی کبھی, تو 4 فرض اور 2 سنت اور 3 وتر پڑھتے ہیں. لیکن اگر جیسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم تہجد کے وقت نہیں اٹھا جا سکتا کسی وجہ سے, طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کس کا, تو ہم عشاء کے ساتھ تہجد کے نفل جو کیسے پڑھ سکتے ہیں, وتروں سے پہلے یا وتروں کے بعد؟ ٹھیک ہے, مجھے آپ ضرور بتائیے گا. میں اس سلسلے میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں, تو یہ مجھے آپ بتائیے گا. بہت مہربانی, شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی ضرور, بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیرا. عفت صاحب آپ شامل ہوئی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں مزید. میں اس پہ عرض بھی کر دیتا ہوں, جہاں پہ آپ نے ذکر کیا نا اسلامی قوانین کے حوالے سے, بالکل قوانین مزید اس کے اندر امپرومنٹ کی بھی ضرورت ہے یقیناً اپنی جگہ پہ. لیکن وہاں پہ جو قوانین آلریڈی موجود ہیں, جو کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں, ان 100 کیسز میں سے صرف 4 عدالت تک پہنچتے ہیں, اور اس میں سے بھی باقی یہ ایک رپورٹ کے مطابق باقی مختلف اس کے حوالے سے اعداد و شمار ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی جو ہے اکثر و بیشتر پھر وہ دبا دیے یہ تو وہ ہے نا جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. اور جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے, جرم ہر جگہ پہ ہوتا ہے, جرم ہوتے ہیں, مگر اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا, اس کو جرم سمجھا جاتا ہے, مجرم کو برا کہا جاتا ہے. مختصر سے وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید, اور اس حصے کے اندر بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی شامل کر رہے ہیں, اور ایک سوال بھی ان کا جواب بھی شامل کریں گے. آج جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کی کچھ آرات تھیں. بالکل آپ نے ایک بجا طور پہ کہا کہ جو اسلامک قوانین ہیں ان کی بھی طرف کوشش کرنی چاہیے, اور بالکل پاکستان کو اس طرف قوانین جو ہیں وہ پہلے بھی جو موجود ہیں اس کے اندر مثال کے طور پہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر قانون موجود ہے کہ پھانسی کی سزا دی جائے. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کے اندر وہ دوسرا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پھانسی دی جاتی ہے. پہلے نمبر پہ ایران ہے, پھر پاکستان ہے, اور پھر چائنا ہے. تو ان ممالک میں سے دوسرے نمبر پر ہے. اور اگر یہ وہ کیسز جو ابھی پینڈنگ ہیں کہ جن کے اندر پھانسی جن کو ہونی ہے, اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو ایون یہ پہلے نمبر پہ پاکستان کا نمبر آ جاتا ہے. تو اس کے باوجود آخر یہ کیوں کمی نہیں ہو رہی؟ اس میں بہت ہی اہم بات جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, اور میں نے بھی اس چیز کو آج یہی ہائی لائٹ کیا کہ کچھ چیزیں ہم جذباتی جن کا ذکر کر سکتے ہیں, مگر اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر جو ایک اپنی آنے والی جنریشن اس کی تربیت کی ضرورت ہے. تربیت اور تربیت. ایک اور کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. میں ڈپریشن کی مریض ہوں, نماز بھی 5 وقت پڑھتی ہوں, میڈیسن بھی کھاتی ہوں, جوڑوں میں درد رہتا ہے. میں نے پوچھنا تھا آپ سے, اگر کوئی بہن بھائی جو ہے وہ تنگ کرتا ہو مجھے تو اس صحت کے لیے نہیں ٹھیک نہیں ہے. میں کوشش کرتی ہوں ان کے ساتھ ٹھیک رہوں, پر وہ جو ہے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اس مسئلے پہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے کیوں ان سے ناراض رہی ہوں یا وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. آپ کو کتنے عرصے سے ڈپریشن ہے؟ ڈپریشن مجھے تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں. میں میڈیسن لیتی ہوں, میں سو بھی نہیں سکتی. میری یعنی کہ صحت میری بالکل ٹھیک نہیں. میں آنکھاں تھنک اسٹریٹ, چھوٹی سی بات ہو مجھے نیند نہیں آتی, میں فوکس نہیں کر سکتی. تو میری ایک بہن ہے انگلینڈ میں, وہ نیس ہے کہ وہ مجھے پریشان کرتی ہیں. مجھے کیا ان سے دور رہنا چاہیے یا مثلاً مجھے بتا دیں گے پلیز آپ؟ ڈپریشن کے لیے پلیز کوئی چھوٹا سا وظیفہ دیں پلیز. میں انشاءاللہ وہ تو ذکر کرتا ہی ہوں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اپنی کوشش کریں اور اپنے جو علاج معالجہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو ایک پازیٹیو انرجی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی, اس کو ریکور کرنے کی بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں. اس میں میں مزید عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے معاملہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر بیوہ عورت ینگ بیوہ عورت ہو, اس کا اسٹیپ بیٹا ہو, وہ بھی جوان ہو, تو اس کے ساتھ کہیں شاپنگ پہ جا سکتی ہے, کہیں باہر جا سکتی ہے؟ تاکہ جس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں نا, اس کی ہسبینڈ کی سیکنڈ شادی, وہ سیکنڈ وائف تھی, وہ فوت ہو گئے ہیں, تو وہ پوچھ رہی تھی کہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ جا سکتی ہوں, باہر جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. جناب آپ کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے, یعنی بہت دل کو صدمہ بھی ہوتا ہے. اللہ ہمارے ملک کو جو ہے نا اس کی حفاظت فرمائے. اور اصل میں بات یہ ہے حضرت, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری اسلامک جو ہے نا طریقے سے جو بھی ایسے جو بھی یہ ظلم ہوتے ہیں, ان کا جو ہے نا جو ان کے جو فیصلہ ہے وہ اسلامک طریقے سے کیا جائے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے ملک کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا, یہ بالکل چھوٹا کام ہوتا ہے, وہ بھی سر عام یہ دکھاتے ہیں بڑے باہر ملکوں میں. اس سے ہمارے جو بچے ہیں, ہماری نسلیں ہیں, ان پر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. ایسے آدمی کو بالکل پکڑا جائے, کوئی کیس سامنے لائن تو ٹھیک ہے, ہر چھوٹا بڑا کیس جو ہے نا وہ ملک کے لیے خطرناک ہے. اور جو ہے ابھی اس کو سر عام پھانسی لگائیں, تاکہ جس طرح یہ ابھی ایڈورٹائز چل رہا ہے نا, اسی طرح اس کا جو ہے نا فیصلہ بھی ہونا چاہیے, تو تاکہ آئندہ جو لوگ ہیں اس سے سبق حاصل کریں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ آواز جی. اچھا, میں نے کہا بالکل آپ کی یہ بات کہ اسلامی احکامات کے مطابق اور اس کی طرف ترویج بھی ہونی چاہیے, مگر آپ کو لگتا نہیں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ایک عام نارمل بندہ, کیونکہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا پاکستان کے اندر, تو 90% جو ہے وہ لوگ, اس سے زیادہ بلکہ وہ یہی کہتے ہیں, 99% سم جو ہے وہ سرویز کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامک قانون چاہیے, اسلامی احکامات چاہیے, ان کے لاگو ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر اگر ہم دوسری طرف کی چیزیں دیکھتے ہیں, مطلب اب اس طرح کے معاملات, اور اس کے اندر بسا اوقات مساجد مدارس تک محفوظ نہیں ہوتے, اس کے اندر دیگر جو پبلک پلیسز ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتے. آپ کو لگتا نہیں کہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ عام طور پہ بھی کچھ دوغلا پن نہیں ہمارے اندر کچھ معاملات کے اندر, جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے؟ بالکل حضرت, میں سے الحمدللہ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری ہوں. یہ تو جو دوغلا پن ہے یہ اسی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اگر کاش کہ یہ جو ہمارے 2 نمبر کے لوگ ہیں
یہ اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے ملک کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ جو جج ہیں ان کو یہ یعنی ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس جج کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے. بالکل تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ مسئلے سب حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیراً، آپ نے اپنی رائے شامل کی ہے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا سوال امام صاحب اجازت دیں تو. جی فرمائیے گا. نزاکت حسین شاہ بوکنگ سے دوبارہ. جی امام صاحب، ہم انڈیا کے گانے سنتے ہیں، انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. کشمیر میں ہمارے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو ہم جب پروٹیسٹ ہو تو سارے باہر نکل آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف انڈیا کی گڈز کا بائیکاٹ نہیں کرتے. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے گھر والے جب شاپنگ کے لیے باہر جاتے ہیں، کیا ان کو آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی پاکستانی میڈ، تاکہ پاکستان اکنامکلی سٹرانگ اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، بات تو آپ کی شاہ صاحب ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی جو چیزیں ہیں جو میڈ ان پاکستان ہیں، ہمیں اس کو بھی تو ذرا مضبوط بنانا ہے، اس معیار پہ ہم لے آئیں. تو کون نہیں چاہے گا کہ وہ سب سے پہلے انہیں چیزوں کو ترجیح دیا کرے. نیکسٹ کالر انہیں شاید شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام حسن علی ہے، اسلام سے بات کر رہا ہوں. جی حسن صاحب فرمائیے. سر یہ جو پروگرام آپ چلا رہے ہیں، یہ مثال جو ہم لوگوں نے سنا ہے بہت حیران والی بات ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب پتہ نہیں سو گئے یا کچھ کر نہیں رہے ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کو سزا تو ملنی چاہیے نا. اگر وہ اتنی زبردستی سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمیں یہ غلط بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، یہ جو چھوٹے لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، یہ ان کو بہت پیچھے سے مدد کرتے ہیں. جو بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں نا، وہ پھر وہ نکل جاتے ہیں. ظاہر ان کو وہ پیچھے سے ان کی ہیلپ ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، پھر دوبارہ بار بار کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے ان کو یا تو سزا موت ہونی چاہیے، یا ان کا پتہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے ان کے ساتھ. کچھ نہ کچھ تو واقعی ہونا چاہیے حسن علی صاحب. سزائے موت بھی ایک وہ معاملہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر میں نے جیسے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ دنیا کے اندر دوسرا وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سزائے موت دی جاتی ہیں. ہم بالکل اپنی جگہ پہ جس بات کے اندر ہمیں غصہ بھی ہوتا ہے، یہ خیال بھی آتا ہے، اور وقتی طور پہ کچھ لوگوں کو یہ معاملہ ہوتا بھی ہے اور بہت سارا، لیکن اس کے بعد بھی جرم ختم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وقتی طور کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. آپ نے بالکل بجا کہا کہ یہ جو ارباب اقتدار و اختیار ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، مذہبی لیڈرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، فوجی جنرلوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ سارے جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ وہ اس مسئلے کے اندر ایک لانگ ٹرم ایک پالیسی اختیار کریں، آنے والی نسل کی تربیت کریں. جب تک تربیت نہیں ہوگی تب تک کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر ایسے ہی پولیس آفیسر آ کے یہی بیان دیتے رہیں گے کہ وہ اکیلی کیوں نکلی تھی اور رات کے اتنے بجے کیوں نکلی تھی اور گاڑی کے اندر پیٹرول تھا کہ نہیں تھا، چیک کر کے کیوں نہیں نکلی تھی. تو ایک تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کے بغیر یہ سارے ہمارے جو اپنے جذبات ہیں، وہ ہمیشہ زینب کا معاملہ ہوا، دوسرے معاملات ہوئے تو اس کے اندر یہی ہے کہ جی پھانسی دے دیں، ختم کر دیں، مٹا دیں. ہو جاتا ہے. آپ نے وہ اس کو، اس مجرم کو وہ کی بھی، سزا بھی دی، لیکن اس کے بعد بھی اس سے آپ نے 1000 لوگوں کو بھی لٹکا دیا. جہاں پہ مسئلہ ہے نا، جو روٹ کاسز ہیں، جب تک ان کو نہیں دیکھا جائے گا اور اس کے بعد آگے چل کے ان کی ایک لانگ ٹرم آپ اپنی نیشن کو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. وہاں پہ تو منسٹرز نے اپنی وہ نکالنی ہوتی ہے، پریس کانفرنس نکالنی ہوتی ہے، اس میں جو مرضی باتیں کر دیں، لمبی سے لمبی چھوڑیں، کون خوش ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے بساؤ کا سمٹا مذہبی رہنما بھی، ان کو بھی جب موقع ملتا ہے تو جتنی بڑی سے بڑی بات کر دیں کہ جی فلاں ہے، فلاں نے یہ فلاں، لیکن اصل جو ریالٹی ہے اس پہ کام کرنا چونکہ ذرا مشکل ہے. 5-10 سال کی آپ کو ایک تربیت مل کے بیٹھ کے کرنا ہوتی ہے، اس طرف توجہ نہیں جاتی. اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھ کی توفیق دے اور خود اپنے اوپر بھی ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو لاگو کریں، اور پھر سرکاری طور کے اوپر تو یقیناً جیسے نعرے کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، ویسے عملی اقدامات بھی ہونے چاہیے. آپ نے پوچھا عفت صاحبہ، وطروں کے ساتھ اگر آپ یعنی عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، اسی وقت اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتی ہیں تو کیا پڑھیں گی؟ پھر آپ اپنی جب نماز مکمل کر لیں اس کے بعد آپ، ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
جو تہجد ہے وہ سو کے اٹھنے کے بعد ہی آپ پڑھتے ہیں اس کی زیادہ فضیلت ثواب ہے، لیکن اگر آپ رات کو بھی پڑھ لیتے ہیں قیام اللیل کی نیت سے، اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کو ڈپریشن ہے، اگر آپ کی کوئی بھی عزیز کوئی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کو ویسے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھنے سے آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت گہرا رابطہ رکھیں، مل کے آگے سامنے سلام دعا کر لیا اتنا کافی ہے، بہت زیادہ فاؤنس کرنا لمبے رابطے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دو سوالات ہیں، ان کو انشاءاللہ کل شام کے پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔